बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, आज 14 अगस्त है, वो दिन जब एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धारा। वो दिन जब लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी आसाइशें नहीं बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करके एक आज़ाद वतन की बुनियाद रखी। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, आज़ादी आखिर है क्या? कि आज़ादी सिर्फ सब्ज़ हिलाली परचम लहराने का नाम है? कि आज़ादी सिर्फ गलियों में चरागां, गाड़ियों पर झंडे और आतिशबाजी का नाम है? नहीं, आज़ादी एक जिम्मेदारी है, आज़ादी एक अहद है और आज़ादी एक अमानत है। ये वो अमानत है जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने खून के बदले दी। और अब सवाल ये है कि हम इस अमानत के साथ कर क्या रहे हैं? हमें एक ऐसा पाकिस्तान मिला था जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसकी ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दी और जिसकी बुनियाद लाखों कुर्बानियों पर रखी गई। वो लोग जिन्होंने हिजरत के रास्तों में अपने प्यारे खो दिए, वो माएँ जिन्होंने अपने बेटों को वतन की खातिर कुर्बान किया, वो बेटियां जिन्होंने अपने बाप, भाई और घर छोड़े, वो नौजवान जो एक आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब आंखों में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन सब से आज हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था? शायद इस सवाल का जवाब आसान नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानों का नाम नहीं, पाकिस्तान सिर्फ सियासत का नाम नहीं, पाकिस्तान सिर्फ इदारों का नाम नहीं, पाकिस्तान हम हैं। ये किसान भी पाकिस्तान है जो हमारी ज़मीन को रिस्क देता है, ये मज़दूर भी पाकिस्तान है जो अपने पसीने से मुल्क बनाता है, ये उस्ताद भी पाकिस्तान है जो नस्लें तैयार करता है, ये तालिब इल्म भी पाकिस्तान है जिसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, और सरहद पर खड़ा वो सिपाही भी पाकिस्तान है जो आज भी वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखता है। तो आज 14 अगस्त पर सिर्फ ये ना कहें कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, बल्कि खुद से ये वादा करें कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि वतन सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता, वतन वो एहसास होता है जिसके लिए इंसान सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं, बड़ा लंबा सफ़र है, पूरी कौम आज़ादी का जश्न मना रही है और मनाना भी चाहिए, लेकिन आप इस सफ़र को कैसे देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, और इसके साथ ही साथ एक सियासतदान के तौर पर पाकिस्तान का ये जो एक सियासी सफ़र रहा है 79 साल का, इसे कैसे सम अप करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मखदूम साहब, सबसे पहले तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें, आपकी और मेरी नस्ल को एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा किया। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जो हैं वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वक्त पैदा हुए। हमने एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ली। एक ख्वाब है पाकिस्तान। अगर आपने पूछा कि आप क्या किस तरह देखते हैं, मैं समझता हूँ एक हसीन ख्वाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के फैज़ से आपके और हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ने इकबाल की शक्ल में और फिर जना की शक्ल में उसको शर्मंदे ताबीर किया। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी हमने हासिल नहीं किया, हमने हासिल भी किया लेकिन हमने खोया भी बहुत। तो आज का दिन जहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहाँ हमें अपनी सेल्फ एनालिसिस भी करनी चाहिए। समझदार कौमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरे वालिद साहब एक सेल्फ मेड आदमी थे और मुझे जिंदगी में बड़ी कम नसीहतें की। जो नसीहत मुझे की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं समझता हूँ बतौर कौम अगर हम इस एक चीज पे अमल करें तो अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर डाल सकता है। वो ये था, मुझे कहते थे कि हर रोज जब रात को सो बेड में तो उस दिन का एहतिसाब कर लिया करो कि आज तुमने क्या सही और क्या गलत किया। तो आज के दिन जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो बतौर कौम, हमारी कौम, हमारे उलमा कराम, हम सियासतदान, आप सहाफ़ी, हमारे इदारों के जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो हमारे लिखारी हैं, हम सब अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने गिरबान में झांकें कि हमने वो क्या काम है जो हम बेहतर कर सकते थे जिससे हमारा मुल्क मजबूत होता।
تو بطور قوم اگر ہم اپنی سیلف انالیسس اور کیتھارسس کریں یوم آزادی کے دن، تو ہم ایک نئی صبح کی طرف جا سکتے ہیں کہ کم از کم ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ پچھلے 79 سال کے جیسے گزرے سو گزرے، صحیح غلط جو بھی ہوا، لیکن آئندہ سے ہم یہ اور یہ کام نہیں کرنا چاہیں گے. اور بطور قوم ہم یہ ضرور سوچیں، خاص کر وہ جو اوپینین میکرز ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، کہ زیادہ نہیں تو آج سے 20 سال بعد ہم اپنے پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، آج پاکستان نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، سفارتی سطح پر، عسکری سطح پر دنیا کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم سب کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہم ان کامیابیوں کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع پر اب ملک کے اندر سیاسی استحکام پر بھی کام ہونا چاہیے؟ امریکہ ایران کو ہم ایک میز پہ بٹھا سکتے ہیں لیکن آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا؟ اختلافات رہیں، اپوزیشن ہو، حکومت ہو، لیکن کم از کم ایک میز پہ بیٹھیں، بات چیت ہو. اتنی دوریاں یہ پاکستان کے لیے تو اچھی نہیں ہیں. اپنا گھر درست کیے بغیر آپ باہر کی کامیابی جو ہے وہ بڑی عارضی ہوتی ہے. دنیا ہمیشہ اس آدمی کی بات سنتی ہے جس کے اپنے گاؤں میں عزت ہو، جس کا اپنا گھر گوٹ جو ہے وہ سلامت ہو. تو جہاں ہم اللہ کا اس پہ بہت شکر ادا کرتے ہیں، میں تو جہاں پاکستان کی عزت بنتی ہے میں تو ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی کرے. جب پاک بھارت جنگ ہوئی، ہم سب نے اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے اداروں کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے. جب ایران والے معاملے پہ وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے اور ہمارے اور بھی جو لوگ اس میں کردار، وزیر خارجہ ادا کر رہے تھے، ڈار صاحب، ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ کامیابی پاکستان کی ہے، حکومت چاہے جس کی بھی ہو. اور ابھی یہ جو ترکیہ اور سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، اس پہ تو ہمیں بطور مسلمان بڑی خوشی ہے کہ ایک تو جو ہمارا شیرازہ بکھرا 100 سال پہلے امت مسلمہ کا خلافت ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ، تو ظاہر ہے یہ اس طرف تو کوئی بہت بڑا قدم نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا قدم ضرور ہے کہ امت مسلمہ کے 3 بڑے ملک اپنے اپنی فیلڈ میں، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں کی بڑی اہمیت ہے. سعودی عربیہ کی بھی ہے، ترکیہ کی بھی ہے، اور ہماری بھی. پاکستان نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے اسلامک کنٹریز میں. ترکیہ کی اپنی بہت بڑی ہیریٹیج ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے، بڑے جفاکش بہادر قوم ہے. اور سعودی عربیہ خادم حرمین شریفین. تو ہمارا جو اکٹھا ہونا ہے یہ ہم سب کی کامیابی ہے. تو جہاں ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ توقع بھی ہم کرتے ہیں پھر حکومت سے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سی ڈی ایف کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنا گھر ہم درست کریں. عمران خان صاحب تو پاکستان سے محبت کرنے والا ایک آدمی ہے، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، تو اس آدمی سے آپ فائدہ لیں. کشمیر میں حالات خراب ہیں، خان صاحب کشمیر میں اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، پختونخوا میں روز دھماکے، دہشت گردی، سارا کچھ. تو آپ کی بات درست ہے، آپ صحیح طرف آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ سیاسی جو خلفشار ہے اس کو دور ہونا چاہیے. اور میں تو یہ بات ہمیشہ کرتا رہا، آپ اس بات کی گواہ ہیں. میں ہمیشہ سیاسی ڈائلاگ کے حق میں ہوں. میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. آج 14 اگست کی میری ٹویٹ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کو ذرا برداشت کریں، ذرا اپنے ملک کا سوچیں، ذرا اپنی ذات سے نکلیں. یا ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے. ہر کوئی دوسرے کو غدار ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اپنے آپ کو ہی وفادار سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی اس دنیا کو دوسرے کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس ہمیں اپنا ہی سارا کچھ صحیح نظر آتا ہے. میرے یہاں میں ایک بات کروں گا، یہ بڑی خوبصورت بات میرے استاد محترم شہید عبداللطیف آفریدی صاحب کی ہے. وکالت کا بہت بڑا نام تھے، میرے استاد محترم تھے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو پروگرام میں چلائیے گا ضرور. ہم نے اکثر علماء سے سنا، ایک دفعہ میں طارق جمیل صاحب سے ایک لیکچر میں سنا کہ وہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر کسی شخص میں کسی میں مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی میں کسی اور چیز کا، تو انہوں نے کہا کہ جو نیک آدمی ہے نا، اس کا تکبر مال کے تکبر سے بڑا، جو اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا سمجھتا ہے. تو ایک دن ہم ایک عدالت میں پیشی کی، ہم گئے تو میں پہلے سے پہنچا ہوا تھا عدالت میں، اور لطیف لالا شہید جو ہیں وہ تھوڑی دیر بعد پہنچے. آئے تو بڑے غصے میں تھے. جتنے جج صاحبان تھے، ان کی عمر اور ان کے جو کردار ہے، ان کا جو ایک بہت بڑا اسٹیچر تھا، بہت عزت کرتے تھے سر. بہت سے ان کے شاگرد بھی تھے.
تو جج صاحب نے کیس شروع ہونے سے پہلے لالا سے پوچھا کہ لالا بڑے غصے میں لگ رہے ہیں. تو لالا نے کہا کہ میں ایک جگہ سے آیا, ایک جج صاحب کو میں نے یہ بات کی کہ یو بینگ آنےسٹ ڈزنٹ مین دیٹ ایوری بڈی ایلس از کرپٹ. تو اس پہ اگر ہم کوئی سوچیں کہ میں اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخدوم شہاب الدین غلط ہے. میں مخدوم شہاب الدین کے تناظر سے بھی اس دنیا کو دیکھوں نا کہ وہ کیسے دیکھتا ہے. جب ہم ڈائلاگ شروع کریں گے, مکالمہ شروع کریں گے, جب ایک دوسرے کو سمجھیں گے, جب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری جماعت تو فرشتوں کی ہے اور یہ سامنے سارے نتن یاہو کے چلے ہیں, تو وی نیڈ ٹو سٹ. دا مومنٹ دا ڈے وی سٹ, اللہ کی مدد آ جائے گی. اچھا, یہیں سے علی محمد خان صاحب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی ایک بریک کی طرف میں نے جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, نظام جو ہے اب وہ نہیں ٹک سکتا, ملک کا فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی. تو ایک اور سوال آج یہ بنتا ہے کہ از اٹ دا سسٹم اور ہاؤ وی رن دا سسٹم؟ یہ سسٹم میں مسئلہ ہے یا سسٹم کو چلانے کا طریقہ کار ہی غلط ہے کہ 79 سال بعد بھی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر گیا اینڈ وی نیڈ اے نیو سسٹم؟ ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا, یہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور صوبوں کے حوالے سے بھی آپ کے انپٹ لینا چاہوں گا میں. سسٹم کو انسان بناتا ہے. محسن صاحب نے جو بات کی ہے, ہم نے اس پہ مذاق وغیرہ بھی ہم سب نے کافی کیا, لیکن انہوں نے تشخیص صحیح کی ہے. محسن نقوی صاحب نے جو سسٹم کے کولیپس کی بات کی ہے, وجوہات پہ تو میں نے بھی ان پہ پریس ٹاک میں بات کی, لیکن سسٹم کولیپس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ ہم سیاسی فوجی کو دوش دیتے ہیں, فوجی کہتا ہے سیاسی کرپٹ ہے, پھر دونوں مل کے کہتے ہیں بیوروکریٹ میں سارا مسئلہ ہے. بیوروکریٹ کہتا ہے یہ ہم پڑھے لکھے ہیں, یہ ہم ایک ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے, دوسرا اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے سیاستدان. کوئی آپس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے سوچا جائے کہ بھئی چیز ہے خراب کہاں ہے. یہی نظام تھا, ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, اب کولیپس ہو گیا. دیکھیں, ہم 3-4 چیزوں پہ ہم فوکس نہیں کرتے. ایک رائٹ مین فور دا رائٹ جاب نہیں لگاتے. دوسرا, ہم کبھی جب تک ہمارا اپنا مفاد نہ ہو, ہم سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانتے. ہمیں صرف اپنا سچ نظر آتا ہے. تو نظام کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ صحیح بندے جو ہیں وہ لگائیں, اپنا بندہ نہ لگائیں. میں ہمیشہ پچھلے 10-12 سال سے میڈیا میں یہ بات کرتا رہا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا بندہ لگانا چاہتا ہے. اور یار ہم سب اپنے ہیں, کوئی بھارت سے یا اسرائیل سے تو کسی کو کوئی نہیں لگا رہا, نہ کوئی سیکٹری نہیں لگا رہا, کوئی گورنر نہیں لگا رہا, کوئی وزیر نہیں لگا رہا, کوئی ہیڈ آف اے ڈپارٹمنٹ نہیں لگا رہا, کوئی پروفیسر نہیں, سارے پاکستانی ہیں. تو پھر اپنے بندے کی بجائے صحیح بندہ, رائٹ مین فور دا رائٹ جاب. لوگوں کے لیے کرسیاں نہ ڈھونڈیں, کرسیوں کے لیے لوگ ڈھونڈیں. اور جہاں تک چھوٹی یونٹس کی بات ہے, اس پہ بھی میری ایک سوچ ہے, خان صاحب کی اس پہ سوچ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں مخدوم صاحب, ہم نے پاکستان کو ایک فیوریٹ وپنگ ہارس بنا لیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ کیا پاکستان ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, کوئی چیز غلط ہوتی ہے دیکھو یہ کیا پاکستان ہے. اور یار یہ پاکستان آپ اور میں ہی پاکستان ہے. ابھی ٹائم وقت کا دامن کم ہے, ورنہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند الفاظ میں دے دوں, اس سے شاید کوئی میسج چلا جائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, تحریک انصاف میں تھے, پھر چھوڑ کے چلے گئے, لیکن ہے وہ خاندانی آدمی ہے, شریف آدمی ہے, مردان سے تعلق ہے, نواب فیملی سے, بڑا خاندانی آدمی ہے. تو 2012 میں انہوں نے ہمیں ایک جلسے میں ایک بات بتائی بڑی مزیدار. انہوں نے کہا کہ میں لندن گیا, تو چھوٹی بچیاں تھیں ان کی, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا, تو میں وہ بچیوں کو ایک شاپ میں لے گیا اور ان کے لیے میں نے وہ دستانے خریدنے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے وہ بچی کے لیے دستانہ خریدا, پیمنٹ کی اور باہر نکل آیا. کہتے ہیں جیسے میں شاپ سے باہر آیا تو وہ خاتون کی کوئی دکاندار لینڈ لیڈی جو تھی, کہتی ہے اندر سے وہ چیختی ہوئے میرے پیچھے آ گئی کہ ہے پاکستانی کم بیک. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے ڈر گیا کہ ہم ویسے دیسی لوگ فرنگ جا کے تو اپنا لندن جا کے ویسی طرح ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پتنی پولیس کی حوالی نہ کرتے, میں نے کیا جرم کر دی. کہتے ہیں میں واپس آیا شاپ میں,
اور میں نے وہ لینڈ لیڈی کو کہا کہ میں تو پیمنٹ کر چکا ہوں, میں تو پیسے دے کے نکلا ہوں. میں نے کہتی ہے نہیں وہ بات نہیں ہے. کہتی ہے تم نے یہ رسیٹ زمین پہ کیسے پھینکی ہے؟ پیسوں کی رسیٹ. کہتے ہیں میں نے زمین پہ پھینک دی. کہتے تم پاکستانی میرا ملک گندا کرنے آ گئے ہو. کہتی میں حیران رہ گیا کہ اس بوڑھی خاتون میں یہ سینس ہے کہ میرا لنڈن ہے یا میرا یو کے ہے, اس کو گندا نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ ہم میں کیسے کب آئے گی؟ یعنی ہم عام پاکستانی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, یہ واش روم میں جا کے جو ہم اولڈ فوڈ لکھتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ چڑھ کے گاڑی میں, ریلوے ٹرین میں بیٹھ کے جو بلیڈ سے ہم سیٹیں ان کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا, آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو نا, تو وہاں بڑی مزیدار سی سیٹیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں, اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں ہم لوگ. یار یہ ہماری ٹرین نہیں ہے. یہ جو سرکاری اسکولوں کے ساتھ جو ہم حرکت کرتے ہیں, سرکاری دفاتر کے ساتھ, سرکاری گاڑیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گھنٹوں سٹارٹ رہتی ہیں, اور یار پیٹرول پاکستان کا ہے, یہ گاڑی پاکستان کی ہے, سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں, سرکاری اے سی چل رہے ہیں, نہ ہمیں اسکول کا خیال ہے, نہ ہسپتالوں کی جو حالت ہے سرکاری اسپتال کی. ہم کہتے ہیں حکومت نے یہ نہیں کیا. ہم جب سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں, ہم نے کبھی کوئی خیال رکھا ہے کسی چیز کا؟ ہم اون کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستانی اپنے اسپتال, اپنے اسکول, اپنے ٹرین, اپنے بس سٹاپ, کوئی احتجاج ہوتا ہے آپ آ کے میٹرو اسٹیشن توڑ دیتے ہیں. یار یہ میٹرو اسٹیشن پہ عمران خان یا شہباز شریف اس میں ٹریول کرتا ہے, آپ کو میری طرح کے پاکستانی کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ اون پاکستان. تو یہ جو چھوٹے صوبوں کی بات پہ آتے ہیں, یوم پاکستان کا دن ہے اس لیے یہ بات میں نے کی. چھوٹے یونٹس کا ایشو یہ ہے کہ ہمیشہ بلوچستان میں مال کوئی سردار کھا جاتا ہے, کوئی نواب کھا جاتا ہے, سندھ میں کوئی وڈیرا کھا جاتا ہے, گالی ہم پاکستان کو دیتے ہیں. اگر آپ چھوٹے یونٹس بنائیں گے اور اختیار ان کو نیچے لیول پہ دے دیں گے, تو وہ پھر اپنے بندے سے پوچھیں گے, وہ گالی پھر بلوچستان والا اسلام آباد کو, یا سندھ والا پاکستان کو, یا پختونخوا والا, وہ اپنے چھوٹے صوبے یا یونٹ کے انچارج سے پوچھیں گے. اگر ڈویژن سطح پہ آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنایا ہے یا آپ نے 2-3 صوبے بنا دیے ہیں, تو وہ پھر جو غصہ ہے وہ اسلام آباد پاکستان کی بجائے ادھر جائے گا جدھر جانا چاہیے. پچھلے 60-70 سالوں میں اربوں روپے بھی گئے, خربوں روپے گئے, بلوچستان گئے, سندھ گئے, کدھر لگے بھائی؟ کیوں نہیں لگے؟ سمپل سوال ہے مخدوم صاحب, آپ باہر بھی ٹریول کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کا اللہ کا کرم ہے, سرکار کے خزانے سے نہیں, اپنے حلال کی کمائی سے آپ ٹریول کرتے ہیں. لیکن میرا سوال پاکستان کے ان سرداروں سے ہے, ان وڈیروں سے ہے, بلوچستان کے سرداروں سے, سندھ کے وڈیروں سے, پختونخوا کے بڑے خانوں سے, اور پنجاب کے چودھریوں سے. بسد احترام, آپ کے گوٹھ میں آپ ہی کے ہمسائے, آپ ہی کے کھیتوں میں کام کرنے والے, آپ ہی کے پہاڑوں میں جو ہے وہ کام کرنے والے, آپ ہی کے ملک کے عام لوگ آپ کے گاؤں کے اسکول میں زمین پہ بیٹھ کے ان کے بچے بغیر چھت کے اسکول میں پڑھتے ہیں, اور آپ کے بچے ہارورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہیں. پرانے سرداروں کی آٹو بایوگرافیز اٹھا کے دیکھیں, پیرنٹس have sent them to Oxford and Cambridge and امریکہ ان کو بھیج دیتے ہیں, ہارورڈ بھیج دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آپ کو یہ بچہ اپنا بچہ نظر نہیں آتا؟ کیوں ایسا کہا؟ آج صبح میں نے ایک ٹویٹ کی کہ بھئی آپ راستے میں جا رہے ہیں, ایک بزرگ ہے, اس کو سیٹ آفر کر دیا ہے, کوئی خاتون جا رہی ہے, اپنی خواتین کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں, دوسری کی خاتون کو آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں. کسی کا بچہ چھوٹا, آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, اسکول اپنے بچے کو چھوڑنے جا رہے ہیں, کسی اور کا بچہ سائیکل پہ جا رہا ہے, اور اس کے لیے گاڑی تھوڑی سلو کر دو, کسی کے بچے کو روڈ کراس کرا دو. Why can't we do that? یہ آپ پہ عمران خان یا زرداری نے آ کے کرنا ہے, یہ سر آپ نے, میں نے نہیں کرنا. تو دس از دا میسج آف یوم پاکستان کے, یہ ملک ہمارا ملک ہے. the point is کہ وہ جو خواب جنہوں نے دیکھا تھا, جو اس قوم کو دکھایا تھا, تو 79 سال میں اس خواب کو ہم نے خوبصورت کیا یا اس کو ڈراؤنا خواب بنا دیا؟ میرے سے پوچھیں, ہم سب نے مل کے کیا ہے. ہم نے اس کو ڈراؤنا خواب بنا دیا ہے. اس کو ہم نے واپس وہ چیز بنانی ہے جس کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, اور آج تک دے رہے ہیں, آج تک دے رہے ہیں. اچھا, اختتام پر علی محمد خان صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات کر رہی ہے, لیکن آپسی اختلافات کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں. مطلب ہوتے ہیں اختلافات, لیکن اتنا میڈیا پر آنا, پبلک ڈومین میں آنا, تو پی ٹی آئی کیا ان اختلافات کے ساتھ کوئی بڑا امپیکٹ کریٹ کر پائے گی؟ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بھی آپ لوگ بڑھنے جا رہے ہیں.
جس دن اپنے دل سے ہم اس جماعت کو اپنی جماعت سمجھیں اور عمران خان کو اپنے ایک لیڈر کے طور پہ والد کا درجہ دیں، ان کو ایک رسپیکٹ دیں. استاد بھی والد ہی ہوتا ہے، لیڈر بھی استاد ہوتا ہے. اگر آپ کے والد کو کوئی تکلیف ہو تو بچے آپس میں لڑتے ہیں یا جڑتے ہیں؟ خود غرضی چھوڑیں، اون کریں. یہ 75 سال آدمی جو ہے نا، یہ پھر نہیں ملے گا. اس نے بہت کچھ دیا ہے اس پاکستان کو. ریٹرن میں ہم سے صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ جتنی اس کی کمٹمنٹ ہے اس پاکستان سے، کم از کم اس کے 10% بھی ہم کر دیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین کرام، پاکستان کو آزاد ہوئے 79 سال ہو چکے ہیں. آج پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہے. تجدید عہد کا دن بھی ہے، لیکن بہت سے سوالات بھی ہیں کہ ان 79 سالوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور اب آگے جو مستقبل کا پاکستان ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے. کیونکہ پاکستان نے حالیہ کچھ عرصے میں اپنا مقام و مرتبہ جس طرح سے عالمی سطح پر سیاسی، سفارتی اور عسکری میدانوں میں پاکستان کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں، اور اب اگلے چند سال پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر رضا بشیر تارڑ صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب اور سیاسی تجزیہ کار ایڈوکیٹ ماہا ترین صاحبہ. آپ تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تارڑ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان کو ایک دور میں ڈپلومیٹک آئسولیشن کے تانے ملتے تھے. انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے دھکیل دیا ہے پاکستان کو، ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کی اچیومنٹس ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو 79 سال کا سفارتی سطح پر پاکستان کا سفر ہے، اسے آپ کس طرح سے انالائز کریں گے، سم اپ کس طرح سے کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی مبارک ہو. اس کی جتنی بھی امپورٹنس ایمفسائز کی جائے وہ کم ہے. آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے دیکھیں، پاکستان نے ایک نوزائیدہ جو ہے نا ریاست ہونے کے باوجود سن 47 سے ہمارا جو ایک سفارتی کوششیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو پھر ہماری اچیومنٹس رہی ہیں تھرو ڈفرنٹ فیزز، چین کے ساتھ تعلقات، فیسیلیٹیٹنگ چائنا اور امریکہ کی جو ایک طرح سے اوپننگ اپ، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، پھر مسلم دنیا میں ہمارا جو کردار رہا ہے OIC کے ممبر کے طور پہ ایز اے فاؤنڈنگ ممبر، جو ہے اسلامی سربراہ کانفرنس کا انعقاد لاہور میں بہت بڑی ہماری اچیومنٹ تھی. اقوام متحدہ میں ہمارا بڑا ڈیپ امپرنٹ ہے، جو امن مشنز ہیں ان میں اور مختلف شعبوں میں، اور ایک طرح سے جو دنیا کا ایک جو گلوبل ڈسکورس ہے مختلف ایشوز کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر، پیس کیپنگ کے اوپر، پیسیفک سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس پہ، لمبی لسٹ ہے. اس میں پاکستان الحمدللہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. اس وقت بھی ہم 8ویں دفعہ سرو کر رہے ہیں کاؤنسل میں. اس کے بعد یہ جو ہماری ممبرشپ آف دی SCO، ہمارا FATF سے نکلنا، افغانستان کے معاملات میں پاکستان کا ایک ناگزیر رول ہونا، اس کے بعد مطلب بہت سی ایسی کامیابیاں ہیں. ایک بیلنس رکھنا، امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران کے درمیان میں ایک بیلنس رکھنا، برج کا کام کرنا، جو بھی ساری دنیا نے دیکھا ہماری میڈیشن رول نے. اور پھر یہ جو بھی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، پہلے اپنا سعودی عربیہ کے ساتھ، پھر اب ترکیہ کی بھی اس میں شمولیت ہوئی ہے، اس سے بھی بہت پاکستان کا قد بڑھا ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ایک پوزیشن آف انسگنیفیکنس میں نہیں تھا. ہاں، وہ جو بات ہے آئسولیشن کی، ریلیونس کی، وہ مودی صاحب کی دیکھیں، وہ جو ایک سیارہ ہوا تھا دریافت، جس کا نام بھی شاید سیارہ مودی ہے، اس کی ایک اپنی دنیا ہے. اس میں میتھولوجی بھی ہے، اس میں وہ ایک نوسٹیلجیا فار رام راج بھی ہے، اس میں وہ ایک غصہ بھی ہے
کہ مسلمانوں نے ہمارا سارا یہ جو ہے نا خواب چکنا چور کر دیا، جو ہم نے رام راج بنانا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد پاکستان کا کہ جی اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ جو ان کی جو ریٹوریکل پوزیشن رہی ہے اپنے انتخابی مہموں میں، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا ایک Exactly. ویلن ہے ہندی فلموں کا، اور ویلن ویسے عام طور پہ ان کا حلیہ ذرا بہتر ہوتا ہے، پر چلے تو مودی صاحب نے اس کو بہت زیادہ انکیش کیا۔ Yeah. اور پھر آپ دیکھیں نا، اب امپلیکیشنز کی بات ہے، مثلا اس طرح کی انتہا پسندی اگر کسی چھوٹے ملک میں ہو، شاید وہ پھر بھی اتنی الارمنگ نہ ہو۔ True. الارمنگ تو خیر ہوتی ہے، ہیٹ پالیٹکس اور اس طرح کی۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اس میں آپ اگری کریں گے کہ اگر 1-2 لاکھ بندے کو ہی آپ یہ ٹیکہ لگا دیں کہ بھائی یہ جو نظر آ رہا ہے اس کو بس مار دو، اس کو مار دو، قبروں سے بھی نکال لو، وہ جو ہیٹریڈ ہے نا، کیونکہ اب وہ ہیٹریڈ کہاں لے کے جائیں گے؟ اصل Exactly. جو ان کو زخم لگے ہیں، مثلا وہ تو افغانستان کی طرف سے حملے آتے تھے، اب ان کے ساتھ دوستی کرنی پڑ گئی ہے مجبوری میں، تو اس طریقے سے وہ نفرت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ تو لے دے کے مسلمان ہی ہیں، اور مسلمان بھی وہ جو نہتے اور ہیلپ لیس، مطلب آپ نے ایک وہ اپنے پاگل غول کو چھوڑ دیا، اس نے کسی بزرگ کو پکڑ لیا، اچھا جی ہمارا خیال ہے گاؤں ماتا کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، چلو جی اس کو گھر نہیں دینے جی۔ یہ ایک دیکھیں یہ پرانی نفسیات ہے، پارٹیشن کے ٹائم سے ہے، اسٹیبلشنگ دا کاسٹ آف بینگ اے مسلم۔ یہ جو رائٹس وغیرہ بھی تھے نا، جیسے بنگال میں یہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ آپ بنا کے رکھیں، ورنہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا دیش ہمارا ہے اور ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ True. لیکن وہ چلتا نہیں ہے، کیونکہ جو دیکھیں نا جو انڈیا کی وائبلٹی ہے، جو انڈیا کی سٹینڈنگ ہے، اس میں مسلمانوں کا بڑا انڈسپینسبل رول ہے۔ آپ اگر ہسٹری میں سے چلیں کٹ پیسٹ کر کے آپ اگر نکال بھی دیتے ہیں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کو، تو پیچھے بچتا کیا؟ وہ Exactly. مطلب ہے کہ پھر وہ آپ اشوکا کی باتیں کریں گے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، پھر آپ کہیں جی جو دنیا ہے گائے کے سنگوں پہ کھڑی ہے، nobody buys, even Hindus don't buy it۔ تو اس کو آپ وہ ریویژنزم جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے۔ اب آپ کہیں جی تاج محل کو گرا دو، اس میں بھی نقصان ہے، ریونیو لاس ہوگا، تو ایک عجیب سا مخمسہ ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں نا کہ جہاں سے یہ انسپریشن آ رہی ہے، RSS والے انہوں نے بھی سوچا کہ یار یہ کام زیادہ ہو گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان نے الحمدللہ جو آپریشن سندور کا جواب دیا، پاکستان کا جو سٹیچر ہے، اب پاکستان دیکھیں نا وہ کوئی ٹرمپ کو مطلب ہے کہ آخر ہم کیسے انفلوئنس کر رہے ہیں، کوئی وجہ ہے نا کہیں سے یہ چیز آ رہی ہے، Yeah. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ٹرمپ تو مطلب چھینک مارتا ہے تو پوری خبر بن جاتی ہے۔ تو آپ کی لیڈرشپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، آپ کی سویلین ملٹری لیڈرشپ کو، یو آر آن دا سیم پیج، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ مطلب ٹرمپ کے لیول کا بندہ وہ کہہ رہا ہے جی اب میں پوری تہذیب کو مٹانے جا رہا ہوں، پاکستان بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اوکے ویل گیو اٹ اے چانس۔ Yeah. ایران کو بھی سمجھانا کہ جناب ذرا اس کو جو ہے نا کیپ تھنگز ان پرسپیکٹو۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ وہ سارا کیونکہ اب وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کوئی ریکنسیلیشن کی بات کریں۔ اب دیکھیں Exactly. اس میں جو بات ہے نا، پاکستان کی سر کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، وی آر ناٹ ہیئر ٹو ریک دا گیم۔ ملٹی لیٹرل سسٹم میں بھی ہمارا یہ میسج ہوتا ہے۔ پاکستان نے کہیں پہ بھی کوئی ڈسرپشن یا کوئی گڑبڑ یا بدماشی کبھی نہیں کی، True. تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بات کریں۔ صحیح. لیکن اب یہ ہے کہ جیسچر کون کرے گا؟ اگر پاکستان جا کے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ہماری منتیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ آپ بڑا ملک ہے، آپ میگنانیمٹی دکھائیں، آپ جیسچر کریں، اس کو دنیا بھی اپریشیٹ کرے گی اور بالکل. سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل. جی تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے، ایز فارمر سابق ممبر آف دا فارن سروس آف پاکستان، اینڈ بالکل طاہر صاحب آپ کا نقطہ آ گیا، اینڈ اوبیسلی ہم سب بطور پاکستانی ہم سب کے لیے یہ بڑے قابل فخر لمحات ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا جو سٹیچر ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ جا رہا ہے۔ میں کرنل صاحب پر آنے سے پہلے ماترین صاحبہ آپ کا انپٹ اس پہ ضرور لوں گا کہ پاکستان کا یہ سفر بڑے ان ایکسپیکٹڈ سے ٹرنز ہم لیتے ہیں، دنیا کو حیران کرتے ہیں، انپریڈکٹیبل سی قوم ہے ہمارا، کرکٹ سے لے کر ہمارا پورا ایک نیشنل ہسٹری انپریڈکٹیبلٹیز سے بھری ہوئی ہے، حیران کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اپسیٹس کر دیتے ہیں بڑے بڑے۔ کیسے دیکھتی ہیں 79 سال کے سفر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیڈ یہ جو 8 دہائیوں پہ محیط ایک سفر ہے، اٹس اے لانگ جرنی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ جس مقام پہ پاکستان کھڑا ہے
वहाँ indeed 250 million Pakistanis are standing right with, the valor of the wheel. क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बनियानुल मरसूस बनकर कौम खड़ी है अपने वीर, अपने शाहीनों के साथ, और आपने हकीकी आज़ादी की तरफ जो अब ये जश्न मनाया जा रहा है, कि जो आपने मई में जो हिला के रख दिया, जिसे कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान को, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फ्लैग, फॉल्स फ्लैग तो इंडिया ने एक रचाया पहलगाम में, लेकिन उसका जो मुंह तोड़ जवाब मिला, वो आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को सोरिंग हाइट्स पे डिप्लोमेटिकली ले गया। True. अब जहां तक अनप्रेडिक्टेबिलिटी की आती है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल नेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एन अमेलगमेशन ऑफ वेरियस रेसेस। True. हम लोग एक जो है ये 25 करोड़ की आबादी, इसमें देयर इज अ वैरायटी ऑफ पीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको दुनिया मान गई है आज, दैट इज आवर यंग बल्ज, जो हमारा यूथ का बल्ज है। वो देखिए 65% आपकी पॉपुलेशन जो है दैट इज यंग। अब इस यूथ को चैनलाइज करना है, जो बात आप कर रहे हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, उसको चैनलाइज इस तरह से करना है कि ना कि हमने रोज उसको एक झटका देना है पेट्रोल की महंगाई की शक्ल में, True. कि डेली बेसिस पे आप, हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की जरूरत है, हमें इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जरूरत है। एक आदमी तो आ गया है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, लेकिन वो कहाँ कहाँ मैनेज करे, बी इट डिप्लोमेटिक फ्रंट, बी इट मिलिट्री फ्रंट, there's only one man that has done the wonders. अब ओनस किस पे लाए करता है? कौम तो खड़ी है बनियानुल मरसूस बन के अपनी लीडरशिप के पीछे, ओनस लाए करता है पॉलिटिकल हुकूमत पे। देखें, आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा आया है, गजब खुदा का बंदा पूछे कि आपने 1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा कर दिया है सिविलियन हुकूमत को चलाने के लिए। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर इस तरह से हम करेंगे तो फिर ये चीजें तो मुल्क को अंदर से खोखला करती हैं। तो True. ये चीजें हुकूमत को सोचनी पड़ेंगी बिल्कुल। कि इतने खर्चे, इतनी अयाशियां, ये किसके लिए है? अगर आप डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं इस बजट को, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीब का बाल बेरोजगार बिल्केगा नहीं, और वही जो यूथ बल्ज है वो दुनिया में जाके Exactly. छा रहे हैं एक्सपर्टीज से, उन मुल्कों की इकोनॉमीज को तरक्की दे रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर पाते? आज हम बनियानुल मरसूस बनकर खड़े हैं और अब मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसी तरह जो हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हमारी अचीवमेंट्स हैं, इंटरनली भी झांकें, बिल्कुल। और हमारी गवर्नमेंट चाहिए कि हम इस तरह की पॉलिसीज लेके आए कि डेवलपमेंट होती हुई नजर आए। हमने 60s में सुना था कि जी अयूब खान ट्रिकल डाउन पॉलिसीज लेके आएंगे और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो देखा ना ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। बिल्कुल। तो फिर टुडे अगर निजाम को रीसेट करने की बात की जा रही है, तो फिर निजाम की कोई पॉलिसीज हैं तो बात की जा रही है ना, तो व्हाई बिल्कुल। नॉट गो फॉर इट? आर्टिकल 48 क्लियरली कहता है होल्ड अ रेफरेंडम एंड लोगों को पूछा जाए। और इसमें लोकतंत्र मां है। साहिबा द सिस्टम इटसेल्फ और हाउ वी रन द सिस्टम, ये भी बड़ा मैटर करता है। मैं कर्नल साहब की तरफ आऊँगा, कर्नल आबिद लतीफ़ साहब। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, बहुत से चैलेंजेस थे, एक जानिब हमारे भारत, और फिर बड़ी एक हम जिस तरह की लोकेशन है हमारी, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की बड़ी ज़रूरत थी। मिलिट्री के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बनना बड़ा हैरानकुन था, जो पाबंदियाँ, उससे लेकर जंगें जीतना, और अब मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर रहा है पाकिस्तान मिलिटरली, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। किस तरह से आप 79 साल के इस सफ़र को देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, पहले तो आज पूरी कौम को बैचलर साहब ने भी जैसे ओपनिंग उसमें कहा था 14 अगस्त मुबारक हो। जी देखिए, एक अभी आपने बात की थी कि हम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम लोग हम हर प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, हम अनप्रेडिक्टेबल नहीं हैं। मैं
تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ ہم بہت ریزیلینٹ ہیں, True. ہم اینٹی فرجائل ہیں, جس کو نسیم نکولس طالب اینٹی فرجائل کہتا ہے نا, وہ چیز اینٹی فرجائل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو ڈس آرڈر سے اسٹرینتھ پکڑتی ہے, جو لرن کرتی ہے, تھرائیو کرتی ہے, گرو کرتی ہے, جتنا اسٹریس ہو, جتنی رینڈمنس ہو. تو انہوں نے ہمیں, امبیسڈر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ شروع میں جتنے تھے حالات, جیسے ہمیں جیسے جیسے پرابلم میں ڈالا, ہم ہر پرابلم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بہت کرم ہے, رائٹ فرام دا بگننگ. دیکھیں جب پاکستان بنا تو ابھی آپ نے اس کو اس لینس سے سوال کیا ہے کہ یہ ہمیں بڑے پرابلمس تھے, پھر کیوں ہم ایک سیکیورٹی جو ہے ہمارا فوکس رہا, کیونکہ پاکستان بننے کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے پہلے تو ہمارے ایسٹ سارے روک دیے گئے, اور جب گاندھی صاحب نے نہرو سے کہا کہ ان کو ایسٹس کیوں نہیں دیتے, تو اس نے کہا ایسٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے, 15-20 دنوں میں یہ واپس آ جائیں گے, ہمارے ساتھ مل جائیں گے, بیکاز دے کانٹ سسٹین. ان کا وہ جو ایک اسٹیٹ کا میکنزم ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کرافٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ سسٹین کر سکیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح 48 میں ہمیں ہمارا جو پانی تھا وہ روک دیا گیا, کیونکہ یہاں نہریں اس طرف تھیں, ان کے جو بیراج تھے, مدھو پور بیراج, فیروز پور بیراج, وہ انڈیا کی طرف تھے. 48 میں کرائسس پیدا ہو گیا ویٹ کا, امریکہ نے ہمیں ہیلپ کیا اور ویٹ آیا, اور پھر تو ہمیں اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا ہے, ہمارا وجود جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کیا جا رہا. تو جب آپ کو یہ بہت شروع میں کلیئر ہو جائے تو آپ کو اپنی سب سے پہلے سیکیورٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے. کھانا, خوراک, پانی, یہ چیزیں تو پھر بعد میں آتی ہیں. تو True. پھر آپ نے, دیٹ از دا ٹائم کہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی بھی پھر اسی کے نتیجے میں ہوئی. اچھا, پھر آپ نے پھر ڈیفینیٹلی سیٹو جوائن کیا, سینٹو جوائن کیا, آپ کا جو ہے امریکہ پہ ڈیپینڈنس تھی کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی. پھر 65 کی وار ہوئی. 65 کی وار میں دیکھیں ایٹ دا مڈ آف دا وار آپ کا جو ایمونیشن تھا, آپ کی جو چیزیں تھیں وہ بند کر دی گئیں, ان پہ سارٹ آف سینکشنز لگ گئیں. تب آپ کو یہ ریئلائز ہوا, 65 کی وار کا یہ لیسن تھا آپ کو کہ آپ نے اپنا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بنانا ہے. خود آپ کفیل نے, آپ کی ایئر فورس تبھی سروائیو کر سکتی ہے اگر آپ کی ایئر فورس اپنا جہاز خود بنائے. آپ کی آرمی تبھی سروائیو کر سکتی ہے اگر وہ اپنا ٹینک خود بنائے, آپ کی نیوی اپنا شپ خود بنائے. سو وہاں سے یہ پھر چینج آئی اور آپ ایک جرنی کی طرف چل پڑے, جس کا آپ نے کلائمیکس ہے وہ معرکہ حق میں دیکھا, جس طریقے سے یہ ہوا. تو ایکچولی جو اسٹیٹ ہے جی, جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, یہ ایک آئی تھنک بہت ساری چیزوں پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بات کی جاتی ہے کہ جی بہت بہتر ہوتا کہ اگر ہم جب پارٹیشن ہوا اس کے بعد ہم, لیاقت علی خان صاحب کا دورہ جو ہے ماسکو کا ہو جاتا, وہ واشنگٹن چلے گئے. دیکھیے اس وقت کی کیا کمپلشنز تھیں, کیسے یہ ہوا, کیا ہونا چاہیے تھا. اگر آپ دیکھیں تو جتنی اچھا کی ڈیمانسٹریشن ہمارے فورن آفس نے فورن پالیسی کی all along all these decades, one crisis to the other, آج وہ پروو ہوتا ہے کہ ہمارا فورن آفس الحمدللہ right from the day one was very capable. وہ capable hands میں تھا, اور اس نے ہمیں ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ رکھا. رائٹ سائڈ اس وقت شاید لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے تھے, لیکن آج پروو ہوتا ہے ان ریٹروسپیکشن کہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری تھا. آپ ایون چائنا کا, امریکہ کا آپ آپس میں دیکھیے, پاکستان نے ایز اے برج کا رول ادا کرنا, اس کو دیکھ لیں آپ, افغان وار کو دیکھ لیں آپ, ابھی کے کرائسس دیکھ لیں آپ, اس سے پہلے کے کرائسس دیکھ لیں آپ. جو انڈیا اپنے آپ کو کہتا رہا کہ وہ ایک اسٹریٹجک اٹانومی پہ بلیو کرتا ہے, وہ نان الائنمنٹ ہے, وہ نیروین پرنسپل پہ بلیو کرتا ہے, آج آپ دیکھ لیں وہ کہاں کھڑا ہے. آج جب بھی جو ایون جو ورلڈ, اگر آپ نیروین پرنسپل پہ کھڑے ہیں, آپ اسٹریٹجک اٹانومی پہ بلیو کرتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کے ڈیسیژنز لیتے ہیں, تو آج آپ دنیا کے کسی بھی ایشو کے اوپر موجود کیوں نہیں ہیں. آج آپ ایون جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے ایشوز میں کیوں نہیں ہیں. آج آپ ایران کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے, آج آپ پیلسٹین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے. آج آپ ایون اپنے خود اتنے سارے جو آپ کی جو انٹرنل اسیمیلیشن ہے, وہ جیسے ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے اور جیسے مہا صاحبہ نے بھی فرمایا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایون وہاں پہ لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. وہاں پہ جو مسلم ہیں, کرسچنز ہیں, باقی جو شیڈیول کاسٹ ہیں, شیڈیول ٹرائبز ہیں, اور جو مائنورٹیز ہیں, ان کو تو کبھی آپ ایک لیگل انسٹرومنٹ کے تھرو, کبھی دوسرے لیگل انسٹرومنٹ کے تھرو آپ نے تو ان کو ریڈیوس کر دیا. سو یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی ایک وہ ہے جی, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کی اس کا بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے لیے شر کریٹ کیا گیا ان 7 ڈیکیڈز میں, اس میں سے بھی ہمارے لیے بھلائی پیدا کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے اس ایسی جرنی پہ, آپ مجھے بتائیے
کہ کیا پاکستان جیسا ملک نیوکلیر پاور بن سکتا تھا؟ اس میں بہت لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں بھٹو کی کنٹریبیوشن ہے، جنرل ضیاء ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے، جنرل مشرف کی کنٹریبیوشن، بہت سارے لوگوں کی، ایون اسحاق خان، پریزیڈنٹ اسحاق خان، ایوری بڈی کنٹریبیوٹیڈ. تو آپ نے ایک جرنی طے کی، آپ کو اس جرنی کے یہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی جگہ پہ لے آیا ہے کہ آج آپ جیو پولیٹیکل ایکویشن جو اس وقت پوری دنیا میں چینج ہو رہی ہے، جب جو ویسٹ ایشیا ہے اس کی ایک بہت امپورٹنس ہو گئی ہے. ویسٹ ایشیا کو برزن کی اپنی کتاب جو جیو پولیٹیکل چیس بورڈ میں لکھتا ہے کہ 21st سینچری جو ہے وہ یورو ایشین سینچری ہوگی، اور اس یورو ایشین سینچری کے اندر جو بہت امپورٹنٹ 3 کنٹریز ہوں گی وہ رشیا ہوں گی، چائنا ہوگا اور ایران ہوگا، اور ان کے ساتھ ایک ایک پیوٹ اسٹیٹ ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ ان 3 کنٹریوں میں سے 2 کی پیوٹ اسٹیٹ تو پاکستان بن چکا ہے. چائنا کی پیوٹ اسٹیٹ پاکستان ہے، بیکاز وداؤٹ سی پیک BRI is nothing. Without Pakistan, the existence and particularly جو بیلنس ہے جیو پولیٹیکل ایران کا، وہ نہیں ہو سکتا. سو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں سمجھتا ہوں جی، کہ ایک بہت ایک ایسے مقام پہ اب پہنچا دیا. اور جیسے مہا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اب آپ نے جو کائنیٹک کانسیپٹ ہے سیکیورٹی کا وہ آپ نے حاصل کر لیا. آپ اس وقت انڈیا کا پیئر کمپٹیٹر ہیں، لیکن اب ٹائم ہے کہ آپ کمپریہنسو کانسیپٹ آف سیکیورٹی پہ جائیں، جس میں فوڈ سیکیورٹی ہو، جس میں اکنامک سیکیورٹی ہو، جس میں پاپولیشن کی سیکیورٹی ہو، جس میں آل ادر کمپریہنسو فارمز آف سیکیورٹی ہوں، تاکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ آپ کو اسٹیبلٹی دے سکے. کیونکہ سب سے جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے سیکیورٹی کا وہ اکنامک سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کے گرد ریوالو کرتا ہے، جس میں یہ سارے کمپوننٹس. بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کرنل عابد لطیف صاحب، رضا بشیر تارڑ صاحب اور ایڈوکیٹ ماہا ترین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں کے ساتھ کہ پاکستان سلامت رہے، تا قیامت رہے. مخدوم صاحب کو اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.